जनवरी 1927 की एक दोपहर है। दिल्ली की जामा मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे 16 बयान खतीब जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं। मजमे में मौजूद हर शख्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को गौर से सुन रहा है कि मौलाना भरती हुई हिंदू मुस्लिम कशीदगी में मुसलमानों की क्या रहनुमाई करते हैं। मगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुसलमानों को दिफाई पोजीशन से निकालने का एक मुश्किल नुस्खा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि काश कोई बंदा खुदा इस्लाम के तसव्वुर जिहाद पर एक ऐसी किताब लिखे जो मुखालिफिन के सारे एतराज़ात दूर करके जिहाद की असल हकीकत दुनिया पर वाज़े कर दे। उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद में एक नौजवान सहाफ़ी भी मौजूद है जिसने मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये जुमला सुनकर दिल में अपने आप से सवाल किया, वो बंदा खुदा मैं क्यों ना हूं। ये ख्याल आते ही उस नौजवान ने फैसला कर लिया कि ये चैलेंजिंग काम उसने ही करना है। वो नौजवान सहाफ़ी था जमियत उलमाए हिंद के रिसाले अल जमिया का 24 साला एडिटर सैयद अबुल आला मौदूदी। मेरा मुंह काला कर देना कोई आसान काम नहीं है और मेरी मुदाफ़ात के बेनियाज होकर अल्लाह के रास्ते की तरफ अल्लाह के बंदों को बुलाने में लगे रहे। कहते हैं कि तारीख में कोई घड़ी सदियों से बड़ी होती है और वो लम्हा भी शायद सदियों से बड़ा था जब हजारों के मजमे में मौजूद सिर्फ उसी एक नौजवान ने इस्लाम के तसव्वुर जिहाद पर किताब लिखने का फैसला किया। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का खिताब ही वो लम्हा साबित हुआ जिसने सैयद अबुल आला के मौलाना मौदूदी बनने की बुनियाद रखी। मौदूदी और उलमाए देवबंद के सर्द और गर्म ताल्लुकात की कहानी शुरू करने से पहले फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक का ये पैगाम जरूर सुनिए। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है, लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। किसी भी वाक़े को उसके कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं समझा जा सकता, इसलिए रफ्तार की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो रिसर्च करके अपने नाज़रीन को उन तमाम हालात से भी ज़रूर आगाह करे जिसके दौरान ये तारीखी वाक़यात हुए। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में शुद्धी तहरीक यानी मुसलमानों और मसीहों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिशें ज़ोरों पर थीं। ये वही तहरीक है जो घर वापसी जैसे खुशनुमा नाम के साथ आज भी जारी है। घर वापसी का कार्यक्रम यहाँ भी चलाया जाएगा बिहार में। बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चलाया नहीं जाएगा, चल रहा है, पहले से चल रहा है। मगर 100 साल पहले की शुद्धी तहरीक बहुत जारहाना थी। इस्लाम की मुकद्दस शख्सियात और शायर इस्लाम पर नाकाबिले बर्दाश्त तनकीद की जा रही थी और शुद्धी तहरीक के सरबराह स्वामी शारदानंद तो ऐसे तौहीन आमेज बयानात दे रहे थे जिससे मुसलमानों में मुसलसल इश्तियाल बढ़ रहा था। इसी दौरान 23 दिसंबर 1926 को एक मुसलमान ने स्वामी शारदानंद को कत्ल कर दिया। बस फिर क्या था, हिंदुस्तान में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ एक तूफान खड़ा हो गया। भारतीय अखबारात और रसाइल ने स्वामी शारदानंद के कत्ल का जिम्मेदार मुल्जिम अब्दुल रशीद के बजाय तमाम मुसलमानों और इससे भी बढ़कर इस्लाम को करार देना शुरू कर दिया। आर्या समाज और आरएसएस जैसी सख्त गिर तंजीमों के रहनुमाओं की तो क्या बात की जाए। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की दावेदार कांग्रेस के रहनुमाओं ने भी इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोई भी इस वाक़े को एक कत्ल के तौर पर देखने पर तैयार नहीं था। ये कहा जा रहा था कि इस कत्ल का जिम्मेदार फर्द वाहिद नहीं बल्कि नाउज़ बिल्लाह कुरान की तालीमात है जो मुसलमानों को तशद्दुद पर उकसाती है। हद तो यह है कि गांधी जैसे साहिब राय आदमी ने भी यहाँ तक कहा कि इस्लाम जिस माहौल में पैदा हुआ है इसमें फैसला कुन ताकत पहले भी तलवार थी और आज भी तलवार है।
یہ وہ کشیدہ حالات تھے جن میں مولانا محمد علی جوہر نے جہاد کو دین کی اصل روح کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جس وقت سید ابوالعلا مودودی نے اسلام کے تصور جہاد پر تحقیقی کام شروع کیا، اس وقت وہ جمعیت علماء ہند کے رسالے الجمیہ کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے رسالے کے کام سے وقت نکال کر جہاد پر مضامین لکھنے کا آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان مضامین کی الجمیہ میں اشاعت بھی شروع کر دی۔ ہر رسالے میں مولانا مودودی کا جہاد پر مضمون شامل ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ الجمیہ میں 23-24 مضامین چھپنے تک جاری رہا، مگر جب موضوعات نے طول پکڑا تو یہ سلسلہ روک دیا گیا، مگر سید مودودی نے کتاب لکھنا جاری رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جمعیت علماء ہند کانگریس کی اتحادی کے طور پر انہی سیاسی پالیسیوں پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سید ابوالعلا مودودی جمعیت علماء ہند کی اس پالیسی سے متفق نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جون 1928 میں الجمیہ کے مدیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا قلم جو تھا وہ غلامی نہیں چاہتا تھا، وہ قلم آزادی کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا تھا۔ انہیں بنیادی اختلاف یہی تھا کہ علماء دیوبند میں سے جو اکابر اور اس کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک مؤثر طبقہ کانگریس کی ہمنوائی میں اس درجہ آگے بڑھ رہا ہے کہ اس سے پوری مسلم امت کو اور مسلم قوم کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ اسی دوران سید مودودی نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام مکمل کر کے دارالمصنفین کو بھیج دی تھی، مگر کتاب کی اشاعت نامعلوم وجوہات کی بنا پر 2 سال تک مؤخر ہوتی رہی۔ بالآخر 1930 میں الجہاد فی الاسلام کتابی شکل میں شائع کر دی گئی۔ اس کتاب کو دینی اور سیاسی حلقوں میں بھرپور پذیرائی ملی۔ علامہ اقبال نے بھی سید ابوالعلا مودودی کی اس پہلی کتاب کے بارے میں کہا کہ جہاد کے موضوع پر ایسی ریسرچ بیسڈ اور غیر معذرت خواہانہ کتاب اردو تو کیا کسی اور زبان میں بھی نہیں لکھی گئی ہے۔ اس وقت برِ صغیر کے ممتاز عالم دین علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنے رسالے المعارف میں لکھا کہ الجہاد فی الاسلام اسلام کے تصور جہاد اور اس کے اصول و آداب پر ایک شاہکار علمی اور تحقیقی کام ہے، اور سید ابوالعلا مودودی کی علمی گہرائی اور غیر معذرت خواہانہ انداز قابل تعریف ہے۔ دیوبند کے سب سے بڑے عالم حسین احمد مدنی نے الجہاد فی الاسلام کو ایک قیمتی علمی ذخیرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سید مودودی نے جہاد کے تصور کو جس طرح واضح کیا ہے وہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ کانگریس رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جہاد کے موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جہاد فی الاسلام اپنے استدلال اور ترتیب کے لحاظ سے سب سے ممتاز ہے۔ اگرچہ مولانا مودودی نے الجمیہ سے استعفیٰ جمعیت علماء ہند سے سیاسی اختلاف ریکارڈ پر لا کر ہی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود علماء دیوبند نے الجہاد فی الاسلام کی تعریف کی تھی، اور کچھ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ نوجوان علماء دیوبند کا نام روشن کرے گا۔ تمام علماء نے اس کی پذیرائی کی، اسے پسند کیا، اسے سراہا۔ خاص طور پہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت پسند کیا، اور مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے کیا۔ جو دیوبند کے اکابر علماء تھے ان سب نے اس کی تحسین فرمائی۔ اس اعتبار سے علماء دیوبند نے پورے خوش دلی سے استقبال کیا، مگر یہ صورتحال زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے معتمم ہونے کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے بھی سرکردہ رہنما تھے، جس کی وجہ سے ان کا دینی اور سیاسی دونوں ہی حلقوں میں انفلوئنس بہت زیادہ تھا۔ دینی حلقوں میں ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ مولانا محمود الحسن جو کہ مولانا حسین احمد مدنی کے بھی استاد تھے، انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا تھا، لیکن ان کے شاگرد یعنی حسین احمد مدنی کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب بہت جید عالم، بہت نیک، بہت پاکیزہ کردار کے انسان تھے۔ ان کے علم و فضل، ان کی قربانیوں کا اعتراف نہ کرنا بہت زیادتی ہوگی۔ دیوبند نے دین اسلام کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کی مثال حقیقت یہ ہے کہ عالم عرب میں بھی نہیں ملتی، لیکن جو چیز جس فریم میں اور جس حد تک ہوئی ہے ہمیں اسی حد تک رکھتے ہوئے بات کو زیر بحث بھی لانا چاہیے، اسے اسی تک محدود رکھنا چاہیے۔ حسین احمد مدنی کی عقیدت کی ایک بڑی وجہ دارالعلوم کا ماحول بھی تھا، جہاں طلبہ اساتذہ کی اس طرح پیروی کرتے تھے جسے آج کے زمانے میں کلٹ فالوئنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی مولانا حسین احمد مدنی کی رائے سے اختلاف کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ ایسا کرنا ایک سخت رد عمل کو دعوت دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کانگریس کی اتحادی تھی،
اور اسی وجہ سے تقسیم ہند یعنی قیام پاکستان کی بھی مخالفت کر رہی تھی۔ اسے سیاسی ضرورت کہے یا کچھ اور، کہ اسی دوران مولانا حسین احمد مدنی نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نظریہ قومیت پیش کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ دور جدید میں قوم کے اجزائے ترکیبی بھی بدل گئے ہیں اور قوم کی بنیاد کسی مذہب، نسل یا زبان کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ ایک جغرافیائی حدود میں بسنے والے مختلف مذہبی اکائیوں کو ایک ملت تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائی اور سکھوں کو ایک قوم تصور کیا جائے گا، جس کے لیے انہوں نے مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ معاہدے کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ معاہدہ کرنے والے یہودی قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ ایک قوم قرار دیا تھا، جس میں یہ بات شامل تھی کہ وہ جنگ کی صورت میں مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب متحدہ قومیت اور اسلام میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی متحدہ قومیت کی بنیاد پر ہی لڑی جا سکتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کی جانب سے متحدہ قومیت کا یہ تصور سامنے آیا تو اس پر سب سے پہلے اور جارحانہ تنقید سید ابوالعلا مودودی کی جانب سے سامنے آئی، جنہوں نے اپنے رسالے ترجمان القرآن میں یکے بعد دیگرے کئی مضامین لکھے جو بعد میں مسئلہ قومیت کی صورت میں کتابی شکل میں بھی شائع ہوئے۔ صرف یہی نہیں کہ سید مودودی نے مولانا حسین احمد مدنی کے متحدہ قومیت کے تصور کو قطعی طور پر مسترد کر دیا، بلکہ سید نے یہ بھی لکھا کہ آج مغربی قوموں سے سبق سیکھ کر ہر خطے کے مسلمان نسلیت اور وطنیت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ عربیت پر نازا ہیں تو مصریوں کو اپنے فرعون یاد آ رہے ہیں۔ ترکیت کے جوش میں اپنا تعلق چنگیز خان اور ہلاکو خان سے جوڑ رہے ہیں۔ ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو خود کو ہندوستانی قومیت سے منسوب کرتے ہیں اور آب زمزم سے قطع تعلق کر کے آب گنگا سے وابستگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اس خام خیالی میں بھی مبتلا ہیں کہ وطنی قومیت کا احساس پیدا ہونے کے باوجود بھی اسلامی قومیت کا رشتہ مسلمانوں کے درمیان موجود رہے گا۔ جب سید نے مولانا حسین احمد مدنی کے تصور قومیت کو اس انداز سے مسترد کیا تو گویا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مولانا مودودی نے مولانا حسین احمد مدنی کے ایک رسالے کے اوپر تنقیدی مضمون لکھا اور کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قومیں اوطان سے بنیں گی، وطن کی بنیاد پہ بنتی ہیں فی زمانہ، براہ کرم اسے رجوع کریں یا اس کی وضاحت کریں یا اس چیز کو سمجھائیں۔ علماء دیوبند میں سے ایک گروہ نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا، اس کے اندر حدود جو ہے وہ پھر ٹوٹتی چلی گئیں۔ جولائی 1938 میں مولانا مودودی کے خلاف جم کے مضمون لکھا گیا اور جس میں بڑے بھدے الفاظ استعمال، بڑے سخت اور غیر شریفانہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ مگر علماء دیوبند کے لیے اس وقت مولانا مودودی کی رائے کو مسترد کرنا مشکل ہو گیا جب علامہ اقبال نے بھی اپنی حمایت کا وزن سید کے پلے میں ڈال دیا۔ حسین احمد مدنی کے بارے میں علامہ اقبال کا انداز تو شاید سید مودودی سے کہیں زیادہ جارحانہ تھا۔ علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی کا نام لے کر متحدہ قومیت کے تصور کو مسترد کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ عجم اب تک دین کے رموز کو نہیں سمجھ سکا ہے، اس لیے دیوبند کے حسین احمد نے ایسی عجیب بات کی ہے، ممبر پر بیٹھ کر یہ نغمہ سنایا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے بے خبری کی بات ہے۔ دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو مقام مصطفیٰ تک پہنچایا جائے۔ اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا پھر سب کچھ ابو لہبی ہے، سب کچھ ابو لہبی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ قطع رسالہ مخزن میں شائع ہوا تھا، جس نے عوام الناس میں گویا اس بحث کا فیصلہ ہی کر دیا تھا۔ ممتاز ریسرچ اسکالر جامعہ کراچی میں شعبہ اصول دین کے پروفیسر مولانا شفیع چترالی کے مطابق مولانا حسین احمد مدنی نے تو صرف یہ کہا تھا جس طرح میثاق مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ اشتراک عمل کیا گیا، اسی طرح ہندوستان میں بھی غیر مسلم اقوام سے معاہدہ کر کے مسلمانوں کا مفاد بچایا جا سکتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ آج کے دور میں نیشن اسٹیٹ کا تصور دنیا میں ہے اور اسی تصور کے تحت دنیا میں حکومتیں بن رہی، ریاستیں بن رہی ہیں، تو ہم بھی اس تصور کے تحت کوئی مشترکہ ہم حکومت بنا سکتے۔ اور اگلے دن بعض اخبارات نے ان کی اس تقریر کو رپورٹ اس طرح سے کیا جیسے مولانا حسین احمد مدنی یہ کہہ رہے ہیں کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں۔ علامہ اقبال کو یہ بات بتائی گئی
مولانا مدنی کی طرف سے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ میں نے جو بات کی تھی وہ یہ بات تھی اور میں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ لیکن بہرحال علامہ اقبال کی اس دوران وفات ہو گئی اور ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ میثاق مدینہ کے تصور کے اوپر مبنی تھا، اس کے اوپر چل کے ہم ہندوستان کے اندر بھی کوئی ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب متحدہ قومیت اور اسلام میں ایک باب اس موضوع پر باندھا تھا کہ متحدہ قوم اور امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں پر بھی مشتمل تھی، جس پر سید ابوالعلا مودودی نے یہاں تک کہا کہ میثاق مدینہ کا ایک فقرہ ہی مولانا حسین احمد مدنی کے ہاتھ آ گیا ہے کہ بنی اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے۔ اس فکرے کو یہ دعویٰ کرنے کے لیے کافی سمجھ لیا گیا ہے کہ آج بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی متحدہ قومیت بن سکتی ہے۔ عربی کے لغوی معنوں میں امت سے مراد وہ جماعت ہوتی ہے جسے کوئی چیز جمع کرتی ہے، اس لیے کسی مشترک مقصد کے لیے عارضی طور پر متفق ہونے والے گروہ کو کسی بھی طرح قرآن کی اصطلاحی معنوں میں ایک امت نہیں کہا جا سکتا۔ سید مودودی نے یہ بھی لکھا کہ جمعیت علماء ہند کا اسمبلی اور کونسلوں میں شرکت کو ایک دن حرام اور دوسرے دن حلال قرار دینے کی وجہ بھی کوئی ادراک نہیں ہے، بلکہ یہ فتوے بھی گاندھی جی کی جنبش لب کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ مولانا مودودی اور علامہ اقبال کے ایسے دلائل سامنے آنے کے بعد مسلم عوام کی اکثریت کی جانب سے مولانا حسین احمد مدنی کے متحدہ قومیت کے تصور کو پذیرائی نہیں مل سکی۔ مولانا شفیع احمد چترالی کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ حسین احمد مدنی کی قومیت سے متعلق رائے دلائل کے اعتبار سے درست نہیں تھی، بلکہ دو عوامل ایسے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت نے ابوالعلا مودودی اور علامہ اقبال کی رائے کو زیادہ قبولیت بخشی۔ یہ کوئی کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں تھا، ایک علمی اور اجتہادی مسئلہ تھا۔ تاریخی طور پر یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو دو قومی نظریے کی تحریک تھی اس میں ایسی دلکشی تھی، اس میں ایسی ایک لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس میں ایک کرشمہ تھا کہ لوگ دیوانہ وار اس کے حق میں چلے گئے، مسلمانوں کی اکثریت اس طرف چلی گئی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں مسلم لیگ کو تقویت بھی ملنا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کانگریس کی حکومتیں بنی، ان حکومتوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوؤں کا رویہ تھا وہ رویہ مناسب نہیں تھا، وہ تعصب کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ ویسے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے جینزی ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے اردو اخبارات میں شائع ہونے والے قطعات تو شاید اتنے سیاسی اثرات نہیں رکھتے، مگر اس زمانے کے اخبارات میں جب اقبال کا کوئی قطع شائع ہوتا تو وہ محض شاعری نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کی فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا تھا، اور اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کے بر صغیر کی سیاست پر گہرے اثرات ہوتے تھے۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو علامہ اقبال کی شاعری بہت مشکل لگتی ہے، مگر آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال کا کلام جب چھپتا تھا تو وہ پیغام نہ صرف مسلمانوں کی اکثریت تک پہنچتا تھا بلکہ سمجھا بھی جاتا تھا۔ حالانکہ قیام پاکستان سے پہلے تک ہندوستان میں خواندگی کی شرح صرف 12% تھی اور مسلمانوں میں یہ شرح 8% یعنی سنگل ڈیجٹ میں تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں اقبال کو سمجھا جا رہا تھا۔ آج پاکستان میں خواندگی کی شرح تو 63% ہے، لیکن اقبال کی سمجھ شاید 8% شرح خواندگی والی بھی نہیں رہی ہے۔ ان باتوں کا اس ڈاکومنٹری میں ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ناظرین جان سکے کہ اس وقت انفلوئنس کے ٹولز سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں تھے، بلکہ کتاب، شاعری، تقاریر اور رسالے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے یہ بات صرف ایک بار کہی تھی، بلکہ یہ شعر تو آج تک زبان زد عام ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال نے وطنیت ایک سیاسی تصور والی نظم میں اس بات کو یہ کہہ کر مزید واضح کیا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو مصطفی ہے۔ مسئلہ قومیت پر اقبال اور مودودی تو ایک پیج پر تھے ہی، لیکن کیا تمام علماء دیوبند بھی متحدہ قومیت پر مولانا حسین احمد مدنی کے ہم خیال تھے؟ دراصل مولانا حسین احمد مدنی کا اورا اتنا بڑا تھا کہ بہت سارے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پورا دیوبند ہی ان کے متحدہ قومیت کے نظریے کا علم بردار تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔
متحدہ قومیت کے معاملے پر صرف وہ علماء ہی مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ تھے جو جمعیت علماء ہند میں فعال تھے۔ دیوبند مکتبہ فکر کے کئی نمایاں علماء نے اس وقت بھی تصور قومیت پر مولانا حسین احمد مدنی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ کہنا کہ سب نے کیا یہ نہیں ٹھیک، اس لیے کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے اس تصور کے انہی کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اس کے قائل نہیں تھے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب حسین احمد مدنی صاحب کے اس موقف کے قائل نہیں تھے، اکیلے مولانا مودودی نے اختلاف نہیں کیا، خود دیوبند کے اکابر علماء نے ان سے اختلاف کیا۔ دیوبند کے یہ علماء قومیت اور تقسیم ہند کے معاملے پر مولانا اشرف علی تھانوی کے ہم خیال تھے، جس کی تفصیل آپ ہماری اس ڈاکومنٹری میں دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی کی علامہ اقبال اور مولانا مودودی سے قومیت کی بحث ایک بڑا سیاسی واقعہ تھا۔ پاکستان بننے کے ساتھ سیاسی طور پر یہ بحث ختم ہو گئی، مگر نظریاتی طور پر یہ بحث آج بھی کسی نہ کسی انداز میں چلتی رہتی ہے۔ میری نظر کے اندر یہ جو بحث تھی، یہ بحث دو قومی نظریے کی جو بحث ہے، یہ قیام پاکستان کے بعد یہ بحث جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنا اختلاف یہ کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ مسجد بننے سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، لیکن جب بن گئی تو اب وہ مقدس ہے۔ اس بحث کا اس سے بہتر اور خوبصورت انداز میں خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا مودودی کی جانب سے مولانا حسین احمد مدنی کی رائے کو اس انداز میں مسترد کرنے سے دیوبند مکتبہ فکر شاید ہمیشہ کے لیے مولانا مودودی سے شاکی ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد کئی نامور علماء دیوبند نے نہ صرف اپنی تقاریر میں سید کو تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ علماء کرام نے ان کے خلاف درجنوں کتابیں بھی لکھی۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تنقید کم ہو گئی ہے، مگر یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک آج بھی جاری ہے۔ اگر مودودیت کا فتنہ اٹھا تو ہمارے علماء کرام نے امت مسلمہ کی چوکیداری کا حق ادا کیا۔ مفتی محمد شفیع، حکیم محمد اختر، مولانا محمد ذکریہ، مولانا یوسف لدھیانوی اور ہمارے آج کے مفتی تقی عثمانی تک سب ہی اس کار اختلاف میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ مولانا کے خلاف ایسی زبان استعمال ہوئی ہے کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ خود علماء جو ہیں جنہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے، وہ بھی اگر سوچیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ زیادتی کی ہے۔ خلافت و ملوکیت برصغیر کی تاریخ کی ان کتابوں میں شامل ہے جن پر سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے، اور اس کتاب کے خلاف شاید سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں میں مولانا صلاح الدین یوسف کی خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، مفتی تقی عثمانی کی حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق بھی شامل ہیں۔ خلافت و ملوکیت میں سید مودودی نے ان حالات و عوامل کا جائزہ لیا ہے جن کی وجہ سے خلافت راشدہ بتدریج ملوکیت میں بدل گئی۔ جیسا کہ قومیت کی بحث کے دوران یہ نقطہ سامنے آیا تھا کہ متحدہ قومیت کا تصور جمعیت علماء ہند کی سیاسی ضرورت بھی تھی، اسی طرح علماء دیوبند کا یہ اعتراض بھی بے وزن نہیں ہے کہ کتاب میں ایک خاص اسلوب اور انداز اختیار کیا جانا شاید سید ابوالعلا مودودی کی بھی سیاسی ضرورت تھی۔ مولانا مودودی صاحب نے اپنی جو اقامت دین کا ایک ڈھانچہ تشکیل دیا اور ایک اسلامی حکومت کا جو ایک تصور انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے گویا کہ ایک کسوٹی بنا لی قرآن اور حدیث کے اپنے مطالعے کی روشنی میں، اور پھر انہوں نے اس کسوٹی کے اوپر جو ہے وہ شخصیات کو اس پہ پرکھا، اور جن شخصیات کو اس میں پرکھا اس میں وہ شخصیات بھی آ رہی تھیں کہ جن کو قرآنی شخصیات کہا جاتا ہے، صحابہ کرام۔ مولانا مودودی صاحب کا جو انداز تھا وہ انداز تھوڑا سا مختلف تھا۔ محسوس ہوا کہ جیسے مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ جج ہیں اور تاریخی شخصیات ہیں، وہ ان کے سامنے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ابتدا میں تو خلافت و ملوکیت پر علماء کی تنقید بہت جارحانہ تھی، مگر اس کے بعد مولانا مودودی نے اپنی تحقیق کا یہ پہلو سامنے رکھا کہ خلافت و ملوکیت میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ ان تمام کتابوں سے ہی نقل کیا گیا ہے جو دارالعلوم دیوبند سمیت دینی مدارس میں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ سند کے طور پر کتابوں کے حوالے اور صفحہ نمبر تک حاشیے میں پیش کر دیے گئے۔ جن چند جملوں کے اوپر شدید اعتراض ہے، پوری کتاب کے بارے میں کوئی نہیں ہے، 2 یا 3 جگہ پہ 2-3 جملوں کے بارے میں ایک بات کر کے وہ پوری کہانی جو ہے اور پورا ایک تھیسس جو ہے یہ پیش کیا گیا ہے۔ تو جب ہم علماء دیوبند ہی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ سخت الفاظ کے اندر انہوں نے بے شمار جگہ پہ چیزیں لکھی ہیں، لیکن یہ اکابر پرستی اور آبا پرستی کا وہ مرض ہے کہ جس کے نتیجے میں تنقید کرنے والے ان حضرات نے اپنے شیطیر جو تھے ان کو بھلا دیا اور اس سنکے کو شیطیر بنا دیا۔
وقت کے ساتھ ساتھ خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کی نوعیت بھی بدلتی گئی۔ پہلے جو اعتراض مندرجات پر تھا وہ کتاب کے اسلوب کی طرف چلا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خلافت و ملوکیت پر تنقید کی نوعیت ہی نہیں بلکہ شدت میں بھی کمی آتی گئی، اور اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سوشل میڈیا بھی بنا ہے، جہاں علمی بحث کے تمام پہلو سامنے آنے سے خلافت و ملوکیت کا تاثر بھی بدل گیا ہے۔ بدقسمتی کہ یہ ملا جو ملوکیت کے ایجنٹ ہے نا، انہوں نے ان کو بدنام کیا۔ قسم لے لی تھی قرآن پڑھتے موضوع کوئی کتاب نہیں پڑھنی، بتاؤ جو کتاب پڑھتے ہی نہیں ان ظالموں کو کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کہ توہین کی گئی۔ 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے۔ اس طرح کی آرا سامنے آنے سے خلافت و ملوکیت کا وہ تاثر تو کمزور ہو گیا ہے جو لوگ صرف اپنے مکتبہ فکر کے علماء کی رائے کی بنیاد پر بنایا کرتے تھے، لیکن اس پیش رفت کا ایک کمزور پہلو یہ بھی ہے، یہ تاثر مطالعے کے بجائے بیانات کی ویڈیو کی بنا پر قائم ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں خلافت و ملوکیت کے حق میں کوئی زیادہ چیز ہے اور مخالفت میں نہیں۔ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ غور سے پڑھے بغیر بھی کئی چیزیں کر رہے ہیں۔ جتنی سنجیدگی کے ساتھ ماضی میں دیکھا جاتا تھا، علمی روایت زیادہ مضبوط تھی۔ نئے دور میں انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ انحصار زیادہ ہو گیا ہے اور چیزوں کو سرسری انداز سے دیکھنے کی بیماری میں لوگ مبتلا ہے۔ چاہے قومیت جیسی سیاسی بحث ہو یا خلافت و ملوکیت کی صورت میں تاریخی واقعات کے جائزے کا معاملہ، یہ مکالمے علمی اور نظریاتی تھے۔ مولانا مودودی ہو یا مولانا حسین احمد مدنی، یہ دونوں شخصیات اپنے کردار سے تاریخ میں اپنا مقام متعین کر چکی ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ 100 سال ہو رہا ہے، 90 سال پرانی باتیں ہیں یہ۔ مولانا مودودی سے محبت رکھنے والے ہوں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان سے والہانہ محبت رکھنے والے ہوں، آنے والے چیلنج میں ایک ہی پیج پہ ہیں، ایک ہی نوعیت کی آگ جو ہے اس کی تپش محسوس کر رہے ہیں۔ امت جو ہے اور نئی نسل جو ہے ان سے پوچھتی ہے کہ آنے والے کل کے لیے راستہ کیا ہے۔